ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, मैं ना होता तो क्या होता। काला रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। आगाज़ मालिक अर्ज़ व समा के बाबरकत नाम से जिसके दर इख्तियार से कुछ बैर नहीं, जो कहता है कुन तो हो जाता है फ़यकून। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िन नाज़रीन को प्रोग्राम में हूँ पाकिस्तान के मेज़बान मलिक तैयब की जानिब से एक मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान हैं वो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। अगर हम बात करें सोशल सेक्टर की तो उसमें भी इनकी खिदमत का दायरा वसी हद तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें मज़हबी तालीमात की, प्रीचिंग की, स्पिरिचुअल दुनिया की बात करें तो ये पूरे पाकिस्तान में अपने नाम का सिक्का मनवा चुकी हैं। इसी तरह अगर बात करें एजुकेशन सेक्टर की तो इन्होंने उर्दू, इंग्लिश को कई कोर्सेज में फ्री ट्यूशन क्लासेस का भी इनेकाद किया और इसके साथ साथ ये हर संडे को अपनी कम्युनिटी के लिए और दीगर कम्युनिटी के बच्चों के लिए फ्री क्लासेस का इनेकाद करती हैं। शायद इन्हीं के लिए इल्लामा इकबाल ने कहा है, झपटना झपट का पलटना, पलट कर झपटना, के लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो आज की हमारी मेहमान है रिदा कंवर साहिबा। रिदा कंवर साहिबा, मैं आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, जैसे कि आप बता चुके हैं कि मेरा नाम जो है वो रिदा है और मैं जो हूँ वो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैंने जो है वो एजुकेशन हासिल की। उसके बाद जो है वो मैं एक स्पिरिचुअली लीडर के तौर पर अपनी कम्युनिटी में जो हूँ वो काम कर रही हूँ और साथ सोशली जो है वो पाकिस्तान में बिलख़ुसूस बलूचिस्तान में कोयटा में काम कर रही हूँ और जिसमें बड़ा हाथ रहा है मेरी फैमिली का, मुझे सपोर्ट किया ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और आज आपके दरमियान हूँ। माशा, ये तो हमारे लिए भी किसी ऑनर से कम नहीं कि आज हमारे दरमियान हम बैठी हैं और आपसे हमारी बातें चल रही हैं। रिदा, अगर हम लोग बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान जो है साहिल वसाइल की सरजमीन है, यानी कि 43% ऑफ पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान है। फिर जो बलूचिस्तान को अगर हम लोग डीपली एनालाइज करें तो इसमें मुख्तलिफ अक़वाम, मुख्तलिफ कबाइल आबाद है और एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानंद है, लेकिन इस पर काम करना काफ़ी मुश्किल है। तो आपने बलूचिस्तान को अपने लिए सिलेक्ट किया, बलूचिस्तान के लोगों के लिए आपने काम करने का आगाज़ किया, तो क्या आपके रास्ते में कोई मुश्किलात वगैरह आई? बिल्कुल, जैसे बलूचिस्तान की सबसे बड़ी खूबी की अगर बात की जाए तो मैं इस चीज़ को हमेशा पूरे पाकिस्तान में मैं जहाँ-जहाँ जाती हूँ मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि बलूचिस्तान में जो है वो लेडीज़ को बेहद इज़्ज़त दी जाती है। और मुश्किलें तो आपको पता है जब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान के जाएँ तो आप वो निकाब, चादर का वो सारा मामला जो होता है वो होता है, लेकिन तो भी जब ठान लिया जाए कि हमने काम करना है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, तो फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। रिदा, अगर माशाअल्लाह जिस तरह आप एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही हैं, अगर हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर को डीपली एनालाइज करें तो कॉमनली उसमें हमें 2 सेक्टर्स नज़र आते हैं, एक गवर्नमेंट का सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे एक थर्ड सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व नज़र आता है, जो कि आप लोगों का वॉलंटियर हो गया। ये मुख्तलिफ एनजीओज़ जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एजुकेशन के हवाले से। तो ये एक तरह की ट्रायंगल बन चुकी है कि जहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर्स लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, एक गवर्नमेंट का सेक्टर आ गया, एक प्राइवेट सेक्टर आ गया। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी जब हम लोग रियल ग्राउंड्स में जाते हैं, हम लोग हकीकी पैमानों पे एजुकेशन को जब मापते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि बलूचिस्तान अभी तक एजुकेशन में बहुत आगे नहीं गया है। तो इसकी क्या वजूहत है? मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली तो मैंने जो चीज़ें देखी वो देखी कि हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। इवन हमने जब स्टार्ट किया तो मैंने अपने मोहल्ले से स्टार्ट किया, हमने उर्दू क्लास को स्टार्ट किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी कि हमने बच्चों से कहा कि जो सर्दियों की छुट्टियाँ आपको होती हैं तो ज़रूर आप आएँ ताकि हम आपको सिखाएँ। और क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान है उर्दू और हमने उसको हमें ज़रूरी है कि हमें पढ़ना और लिखना उसको आना चाहिए। इसलिए जो है वो जो हम कर सकते हैं या मैं कहूँ जो मैं कर सकती थी पाकिस्तान को तरक्की देने में, अपनी कौम को तरक्की देने में, तो मैंने ये खिदमत जो है वो सरअंजाम देना शुरू की। यानी कि आपने पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए काम किया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे बहुत से लोग जो है वो इंग्लिश उर्दू के दरमियान जो है एक पेंडुलम बन के रह गए, ना उनको इंग्लिश आती है ना उनको उर्दू आती है। फिर उर्दू के लिए तो वो अच्छे से ना, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दा सारे जहाँ में दूँ हमारी ज़ुबान की है। तो उर्दू तो फिर बंदे को आते आती है। तो
اگر ہم لوگ اس کو یعنی ایجوکیشن یا سوشل سیکٹر کی طرف لے کر جائیں تو کیا جو ہمارا کریکولم ہے اردو کا تو کیا آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں؟ یعنی آپ کے خیال میں جو ہم لوگوں کا میٹریکولیشن انٹرمیڈیٹ یا پرائمری کا اردو کا کریکولم ہے وہ ہماری بچوں کی ہماری سوسائٹی کو اور ہماری قوم کی ضروریات کو پورا کریں؟ سر یہ تو ابھی آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس نہیں کر پا رہے ہوتے، بعض اوقات جو ہے وہ ٹیچر اتنا چیزوں کو کور نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن یہ ہے جب ہم مل کر سب کچھ کریں گے، ہم بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یقیناً وہ کر پائیں گے۔ یعنی کہ اس کا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی تک بھی ہمیں جو ہے ایک ٹیم بن کے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل سر، ایک قوم ہوتے ہوئے تو جب تک ہمارے اندر سانس ہے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنے میں، ان کو ترقی دینے میں ہمیشہ اپنا پہلا قدم رکھنا ہے۔ تو جو گورنمنٹ نے ریفارمز بنائی ہیں، پالیسیز ڈیزائن کی ہوئی ہیں، تو کیا آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں؟ بالکل ان سے سیٹسفائی ہوں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان پر ہم عمل کرنے میں اکثر کمزوری ہم سے پیش آ جاتی، ہم ان چیزوں کو بہتر طور پر کر نہیں پا رہے ہوتے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے تو سرکار کو جو ہے ماں کہتے ہیں، یعنی کہ ماں تو اپنی تمام بچوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، بچے ہی لائق نہیں کراتے بالکل ہیں۔ ایسے ہی، بالکل۔ تو ماشاء سے تو ایجوکیشن سیکٹر کا ہم لوگوں نے کوئی ڈسکس کیا، اگر میں آپ کے سوشل لائف کی بات کروں تو سوشل لائف میں بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ بالکل۔ اور پھر بلوچستان اسپیشلی اگر کوئٹہ کی بات کی جائے تو کوئٹہ جو ہے وہ بلوچستان کا کیپٹل تو ہے، لیکن پورے بلوچستان کا بٹن بھی کوئٹہ پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کوئٹہ اور اسپیشلی یعنی کہ پورے بلوچستان کو بہت سی پرابلمز ہیں، یعنی کہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف بھی بہت سے لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے میٹرز کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ سر پہلے اگر کسی بھی چیز میں ہم نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ملے، ہمیں جو ہے ان چیزوں کے بارے میں کوئی آگاہی دے، یہ چیز ایسے ہے، ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے تو ہم اپنے رائٹس پر بول سکیں گے اور کام کر سکیں گے۔ سب سے پہلا جو کام ہم سوشلی ہوتے ہوئے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو، وومنس کو، بچوں کو، اپنی بالخصوص اپنی یوتھ کو، کیونکہ پاکستان کا جو سرمایہ ہے وہ ہماری یوتھ ہے، اور ہم نے جو ہے وہ یوتھ کو پروموٹ کرنا ہے، تو جس کے لیے سب سے پہلا جو ہم کام کریں وہ یہ ہے ہم اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ بڑھے اور ترقی کریں۔ یعنی کہ اگر سوشل سیکٹر کی بات کریں، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آج جو ہم لوگ وسائل میں کی دلدل میں اتنا جو دستے چڑھے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے۔ بالکل، اویئرنیس جب ہمارے پاس ہوگی، ہمیں اپنے ہر ایک لا کا پتہ ہوگا کہ ہم نے کس سیکٹر میں کیسے اور کس طرح ترقی کرنی یا بڑھنا ہے، جب ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہوگا تو ہم ہر ایک پیشے میں ہماری قوم پاکستانی ہوتے ہوئے ہم ترقی کر پائیں گے۔ بالکل ماشاء اللہ، لیڈر کور صاحبہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ یوتھ کے لیے بھی کام کر رہی ہیں، بلکہ یوتھ کے لیے ہمیں کام کرنا بھی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو مور دین 60% آف دی پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے۔ پھر اگر ہم لوگ اس کو بھی کیٹیگرائز کریں تو ایک یعنی کہ سرپرائزنگ فیکٹر ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ مور دین 55% پاپولیشن جو ہے وہ فیمیل پہ مشتمل ہے۔ اور ہمارے یہاں یعنی کہ یوتھ بھی ابھی تک کوئی ٹھیک ڈائریکشن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے، وہ بھی یعنی کہ کبھی ایجوکیشن کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کبھی جاب کے لیے ہوتے ہیں، تو کبھی کس کے لیے کبھی کس کے لیے۔ اسی طرح جو ہماری فیمیل سیکٹر ہے وہ بھی یعنی کہ ہماری فیمیلز بھی کافی پرابلم کا شکار رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں، کیا آپ کے ویوز ہیں؟ ایسے ہی اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جیسے اسپرچولی بھی ہم سوشلی بھی ہم جب جاتے ہیں تو وومنس کو ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ آپ پڑھیں، آپ ترقی کریں۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہوں گے تو آپ کے خاندان اور آپ کی فیملی جو ہے وہ ترقی کرے گی، تو ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے میں ہمیشہ یہ چیز کہتی ہوں، چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں، ناممکن نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اسی لیے تو جارج برنارڈ شاہ نے بھی کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی نسل دوں گا۔ بالکل، اور یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہوگی تو سمجھ لے آپ کا پورا خاندان ترقی کرے۔ یعنی اگر ہم بات کریں فیمیلز کی اسپیسیفکلی ہم نے تو فیمیلز کی بھی بہت سی پرابلمز ہماری سوسائٹی میں ہیں، لیکن ابھی یہ ایک ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ ایز کمپیئر ٹو دی لاسٹ ڈیکیڈ ابھی جاب میں ایجوکیشن سیکٹر میں کافی فیمیلز آ رہی ہیں، تو اس ٹرانزیشن پہ آپ سیٹسفائڈ ہیں؟ آپ کے آبجیکٹیوز اچیو ہو چکے ہیں؟
بالکل سر، میں اس چیز پہ جو حکومت نے بہت زیادہ جو نئے اسٹیپس لیے کہ ہماری وومنس کو جو ہے وہ بڑھنے کے لیے ایجوکیشن میں ہر طور پر اچھی سیٹس پر آنے کا وہ انہیں موقع دے رہے، تو میرے خیال میں جب ہم ایسے کرتے رہیں گے تو حکومت بھی ہمارے ساتھ ہے، اور جو لوگ پڑھے لکھے چاہتے ہیں کہ ہماری وومنس پڑھے، جب وہ ہمارا ساتھ دیں گے، گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہوگی، تو یقیناً ہم اور زیادہ ترقی کریں گے۔ بالکل، اگر اسی طرح ہم یوتھ کی بات کریں تو پورے پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان کی یوتھ کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے نام کا، اپنے صوبے کے نام کا اور اپنی کمیونٹی کے نام کا ڈنکا بجایا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ ریئلٹی میں گئے تو پھر بھی ہمارے نوجوانوں کو ٹھیک یعنی کہ اپریسیشن نہیں مل رہی، پروجیکشن ٹھیک نہیں مل پا رہی، ٹھیک پلیٹ فارم ان کو نہیں مل پا رہے۔ اسی لیے وہ کمپیریٹیو انالیٹیکل کی طرف جب جاتے ہیں تو ہم لوگ کافی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کہ ہمارے یوتھ، ہمارے نوجوان باقی کنٹریز تو دور کی بات، یعنی کہ ہمارے پاکستان کے صوبوں سے بھی پیچھے ہیں۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر، اس کی جو سب سے بڑی وجوہات وہ یہ ہے کہ ہمیں شاید کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ گڈ لیڈرز کا ان یوتھ کے لوگوں کی زندگی میں کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انہیں کوئی گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ڈی گریڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے کندھے پر تھپکی دینے والا ہو اور وہ یہ ہمیں کہہ دے کہ آپ سب کچھ کر سکتے، تو میرے خیال میں آپ نے خود بھی یہ کہا کہ بلوچستان کی یوتھ کسی سے کم نہیں ہے۔ جب کوئی ہمیں جو ہے وہ تھپکی دے گا ہمارے کندھے پر اور ہمیں یہ کہے گا کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو، ہمیں گائیڈ کرے گا، ہماری کاؤنسلنگ کرے گا، تو یقیناً ہم اور زیادہ ترقی کر پائیں گے۔ یعنی اگر آپ کی بات کو اگر میں یہاں پہ کوٹیشن کی طرف لے کے جانا چاہوں تو جس طرح جو حلمت اسلامک یونیورسٹی جو کہ صوبہ بلوچستان کی پہلی پرائیویٹ سیکٹر چارٹرڈ یونیورسٹی ہے، اس کے پریزیڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب، وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ تو ان کی ایک بات یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو، ہماری کمیونٹی کو، ہماری سوسائٹیز کو جو ہے وہ لیڈران کی ضرورت نہیں ہے، رضاکاران کی ضرورت ہے۔ یعنی وی نیڈ والنٹیئرس، وی ڈونٹ نیڈ لیڈرس۔ تو آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر والنٹیئر لوگ آ جائیں، رضاکاران ہمیں مل جائیں اور وہ لوگوں کی پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھنے لگ جائیں، تو کیا اس سے ہم لوگ ترقی کی طرف ایزلی چلا جائیں گے؟ بالکل، جیسے آپ نے اکثر کبھی سنا بھی ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے ہلکا سا یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کر سکتے، آپ یہ کر سکتے، تو یوتھ کے لڑکوں نے یا لڑکیوں نے کہا کہ ہم نے ان کی بات مانی تو آج ہم ایک اچھی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ تو کوئی بھی آپ کو اچھا مشورہ ہی دے دے تو وہ ہماری یوتھ اس میں ترقی کرے گی۔ تو یوتھ کے لیے کوئی گورنمنٹ لیول پہ ایسے ریفارمز، ایسی پالیسیز ڈیزائن ہو چکی ہیں کہ جو آنے والے یوتھ تو دور کی بات ہے، جو ابھی یوتھ یہاں پر ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ بالکل سر، آپ دیکھتے ہوں گے اکثر ہمارے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز آ رہی ہیں، اس کے بعد اسکالرشپس جو ہیں وہ ہماری یوتھ کے لیے ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ جب تک ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی ہم اپنا آپ ایک قوم ہوتے ہوئے، پاکستانی قوم ہوتے ہوئے پوری دنیا میں کبھی بھی نہیں منوا سکتے۔ رضا صاحب، آپ سے باتیں یوں ہی چلتی رہیں گی، اب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوگی، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ جی ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے ریدا کنور صاحبہ کے ساتھ، جن کی باتوں سے آپ نہ صرف لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ آپ ان کی باتوں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے مجھے ہو سکتا ہے کہ میر صاحب نے کافی عرصے پہلے کہا ہوا ہے، ہم ہوئے، تم ہوئے یا کوئی میر ہوئے، اس کی زلف پہ سب اسیر ہوئے۔ اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ریدا کنور صاحبہ نے اپنے آج کو ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کیا ہوا ہے، تو ہم لوگ انہیں سے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ جی ریدا صاحبہ، ویلکم بیک اگین پروگرام۔ جی ریدا صاحبہ، ویلکم بیک ان پروگرام۔ ماشاء سے آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کی باتوں سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ تو ابھی جس طرح آپ نے ہمیں انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ آپ کے ریلیجیس ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اسپریچولی بھی آپ بہت سی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جس کے لیے آپ کا نام جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک جانا پہچانا نام بن گیا۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیے؟ اسپریچولی جو ہے کچھ چیزیں ہم خدا کے بلاوے میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں اس کے بلاوے میں شامل تھی اور اس نے مجھے بلایا تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں، اور میں جو ہوں وہ اپنی خدمات چرچ میں جو ہے ایز اے اسپیچ ٹیچر اور اسپریچولی لیڈر کے طور پر اور سنڈے اسکول کے طور پر۔ ریدا صاحبہ، ماشاء اللہ، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ ایک موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں اور آپ کا سالوں پر محیط ایکسپیرینس بھی ہے،
اور آپ نے بہت سے نوجوانوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا بھی ہوگا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کے ناظرین کو اس پروگرام کی مدد سے ایک پریکٹیکل ڈیمو دیں. اگر کیس اسٹڈی میں آپ کو بتاؤں، ایک فار ایگزامپل ایک نوجوان ہے جس نے بہت اچھی ایجوکیشن لے لی ہے، اس کے بعد اس نے سالوں تک اپلائی بھی کی ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ وہ جاب لینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. اس کے ساتھ ابھی اس کے گھر والے بھی اس کو ٹاؤنٹ کرنے لگے ہیں، اس کے دوست بھی اس کو ٹاؤنٹ کرنے لگے ہیں، اس کا سرکل بھی کم ہو گیا. تو ایک ایسے نوجوان کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اس سے پرسنلی بات چیت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے کیا گولز ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے سر وہ جاب نہ کرنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بزنس کی طرف آنا چاہ رہا ہے. اس کے اندر کیا چل رہا ہے یاد رکھیے. یعنی کیس اسٹڈی کامیابی میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ارن بریڈ اینڈ بٹر، میں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے ارن کروں. بالکل وہ کہتے ہیں آئیدر بائی جاب اور بائی بزنس اور اینی ادر ایکٹیویٹی، لیکن وہ کسی بھی سیکٹر میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. اس کے لیے سر سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں اس کا مائنڈ سیٹ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ وہ چاہتا کیا ہے، اس کا ڈریم کیا ہے. اس کو جب ہم پڑھیں گے، اس سے یہ پرسنلی جب ہم بات چیت کریں گے، اس کے بعد ہم اس کی فیملی کی طرف جائیں گے. اور جب پھر ہم اس کی فیملی کو یہ چیزیں سمجھائیں گے کہ بچے کو اس فیلڈ میں جانے دو جس میں وہ جانا چاہتا ہے، پھر وہ بچہ بھی اپنا بیسٹ دے گا اور وہ فیملی بھی جو اس سے ایکسیپٹیشن کر رہی ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کرے گی. کیونکہ مسئلہ تو ارننگ کا ہے، گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کیا جائے. جب وہ بچہ ان ساری چیزوں میں ترقی کرے گا تو یقیناً وہ فیملی کو سپورٹ کرے گا، تو فیملی بھی ایشو نہیں کرے گی. فیملی بھی اسے فائنینشلی سپورٹ نہیں کرے گی کیونکہ فیملی کو خود بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے کون سا پاتھ جو ہے وہ بالکل پری ڈیٹرمائنڈ اور کلیئر ہوگا کہ جس پہ وہ نوجوان چل کے اپنے لیے کچھ بریڈ اینڈ بٹر ارن کر سکے. اس میں سر یہ دیکھیں 3 چیزوں پر اگر ایک شخص کام کر رہا ہے نا اور وہ ایک چیز میں ناکام ہے، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، کبھی ہم ایونٹس بھی جب کرتے ہیں اپنے کسی بھی حوالے سے، تو میں ہمیشہ پلان اے، پلان بی اینڈ پلان سی رکھتی ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ کے مائنڈ میں یہ تینوں پلانز ہونے چاہیے. اگر ایک میں ہم ناکام ہو رہے ہیں تو دوسرے میں ہم کامیاب ہوں گے، اگر دوسرے میں ہم ناکام ہو رہے ہیں تو تیسرے میں خواہ ہم کامیابی حاصل کر لیں گے. تو جب ہم اندر سے موٹیویٹ ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کروں گا اور اپ ہو جاؤں گا، اور میں اپنے فیملی کو بھی جو ہوں وہ اسٹرانگ کر دوں گا. ابھی ہم آپ کی تھوڑی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ کی ہابیز کیا ہیں، یعنی آپ اپنا جیسے ابھی ہم آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتے ہیں تو آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ میری جو سب سے بڑی خوبی یا ہابی کہہ لیجیے وہ یہ ہے دوسروں کو موٹیویٹ کرنا. مطلب ان کو اس آنکھ سے دیکھنا جس آنکھ سے رب کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. اور انسانی آنکھ سے تو ہم دیکھیں تو ہم میں بہت ساری کمیاں ہی دیکھیں گے لوگ، لیکن جب ہم رب کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو بیسٹ پائیں گے. تو میری سب سے بڑی اور اچھی خوبی یا میری ہابی کہہ لیجیے وہ یہی ہے، دوسروں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو آگے بڑھنے میں انکریج کرنا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہنا کہ یو ڈو ایوری تھنگ. اس کے علاوہ کوئی ریڈنگ، رائٹنگ، سنگنگ؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے ریڈنگ اور رائٹنگ کا تو اتنا نہیں، لیکن مجھے ریڈنگ کا وہ ہے کہ میں چیزوں کو سیکھوں. کیونکہ کسی بھی میدان میں جب جایا جاتا ہے تو آپ سے کسی بھی قسم کا سوال پوچھ لیا جاتا ہے. کون سے بکس آپ اکثر ریڈ کرتی ہیں؟ زیادہ تر موسٹلی میں جو ہوں وہ اسپیشلی بکس جو ہے وہ جتنا ٹائم ہوتا ہے اس میں میں زیادہ اسپیشلی بکس کو جو ہے وہ کرتی ہوں. اگر رضا صاحب آپ کی لائف کو اگر اسٹڈی کریں تو آپ کے یعنی کہ اتنی زیادہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ فیملی کے لیے ایون آپ کو اپنی پرسنل زندگی کے لیے بھی ٹائم ملتا ہو. تو آپ اس ٹائم کو کیسے مینیج کرتی ہیں، اپنے لیے آپ ٹائم کیسے نکالتی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کیسے ٹائم نکالتی ہیں؟ یہ تو بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور جتنی وومینس اس انٹرویو کو دیکھیں گی تو ان کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ جو سیٹ پر بیٹھا ہے یا ایسے بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہے یا کر رہا ہے شاید اس کی لائف میں یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ میں پورا ٹائم اپنی فیملی کو دیتی ہوں، کام گھر کے کرنے، کھانے بنانے، سب کچھ کرنا. میری بھتیجی ہیں، بانجی ہیں، میں ان کو بھی سنبھالتی ہوں.
اور ساتھ ساتھ ٹائم کو اس طرح میں مینیج کرتی ہوں کہ میں اپنی کمٹمنٹس کو پورا کروں, وہاں تک بھی پہنچوں, اور اپنے گھر کو بھی پورا ٹائم دیتی ہوں. کیونکہ جس وومن کی, لڑکی کہہ لیں, لیڈی کہہ لیں, اگر اس کی لائف بیلنس نہیں ہے, اگر وہ فیملی یا سوشلی اب چلی گئی اور فیملی کو ڈاؤن کر دیا, تو وہ لائف اچھی نہیں. میں اپنی لائف پوری بیلنس جیتی ہوں کہ میری فیملی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے کہ یہ گھر کو نہیں دیکھ رہی اور باہر ہی ہے یا چرچ میں ہی ہے یا سوشلی ہے, بلکہ میں پورا بیلنس لائف جیتی ہوں. اتنی پروڈکٹیو لائف میں آپ کو کن کن لوگوں نے سپورٹ کیا؟ ہاں, یہ سب سے اچھا اور خوبصورت سوال ہے جو سنتے میرے فیس پر اسمائل آ گئی کہ میں ان لوگوں کو سلوٹ کرتی ہوں جنہوں نے میری لائف میں کام کیا, مجھ پہ ٹرسٹ کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت کو یا ایک لڑکی کو آگے بڑھنے کے لیے اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ مطلب اگر یہ غلط قدم اٹھائے گی یا غلط ہو جائے گی تو جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان کے لیے بھی وہ چیزیں تکلیف دہ ہوں گی. لیکن آج میں ان کے لیے خدا کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آگے بڑھنے میں جو ہے وہ میرے ساتھ رہے, مجھے پرموٹ کیا. سب سے پہلے میں خدا کو یہ سارا جو ہے صحرا پہناؤں گی کہ ان کی فضل کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ, انکریج کیا کہ لائف میں آگے بڑھنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے اور تم سب کچھ کر سکتی ہو. اور دوسری جو سوشلی جس شخصیت نے مجھے بڑھنے میں مدد کی, آج میں ان کا فخر سے نام لوں گی, سر شہزان ولیم کا. میں ہمیشہ انہیں یہ کہتی ہوں, وہ میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے بہت زیادہ مجھے آگے بڑھنے میں مدد کی. اور سب سے بڑی چیز انہوں نے سر مجھ پہ ٹرسٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تم پہ ٹرسٹ ہے, اور وہ ہر میدان میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے اور مجھے موٹیویٹ کرتے اور مجھ پر ٹرسٹ کر کے مجھے اچھی اپرچونیٹیز دیتے تاکہ میں جو ہوں وہ ترقی کروں, بڑھوں. تو میں ان ساری شخصیات کو آج سلوٹ پیش کرتی ہوں اس چینل سے. بس وقت قلیل ہونے کی وجہ سے بھی میں اختتام کی طرف جانا ہوگا. ویسے میری ذاتی طور پہ خواہش رہی تھی کہ باتوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کے وقت میں وقت واقعی ہی ایک یعنی کہ ریئر آئٹم بن کے رہ چکا ہے. تو پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ فیمیلز کو, نوجوانوں کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں. بالکل, میں آج اس پلیٹ فارم سے ایک جو میسیج دینا چاہوں گی وہ یہی دوں گی پورے پاکستان کو, بلوچستان کو, کوئٹہ کو, یہی دوں گی کہ آئیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں, ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں اور ایک دوسرے کو بڑھنے میں ترقی دیں. جو کچھ آپ ان کے لیے کر سکتے ضرور کریں تاکہ ہماری قوم, ہماری یوتھ جو ہے, ہماری وومنس جو ہے وہ آگے بڑھے, ترقی کرے. اور ہماری ایک تھپکی سے اگر کوئی ترقی کر سکتا ہے, اچھی سیٹ لے سکتا ہے, اچھی جگہ پر پہنچ سکتا ہے, تو آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں بلکہ ان کے ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو مضبوطی سے تھام کے یہ کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو مدعو کریں گے اور آپ سے ہم لوگ باتیں یہیں کریں گے, جس سے مجھے یقین ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ایک خاص پیغام اور ایک خاص انرجی ملتی رہے گی. تو آپ کے آنے کے لیے تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھی ردا کنور صاحبہ جن کی باتیں آپ نے سنی. ان کی باتوں سے اگر ہم لوگ کوئی کنکلوژن نکالنا چاہیں تو ان کی باتوں کا مقصد, ان کی باتوں کا کرکس ایک ہی ہے کہ اگر ہم لوگ محنت کریں, خود پہ بھروسہ کریں, اپنے آپ پہ ہم لوگ کانفیڈنس پروڈیوس کر کے فوکسڈ ہو کے ایک ہی ڈائریکشن میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے رات دن ایک کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں اپنا مقصد حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی. بس ہمیں محنت کرنی ہے, ہمیں دنیا کی باتوں میں نہیں آنا. اگر میں یہ سوچوں گا کہ میں کون ہوں اور دنیا میرے بارے میں کیا کہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنی منزل سے خود دور کرتا چلا جا رہا ہوں. بس ہمیں خود پہ یقین رکھنا ہے اور فوکسڈ ہو کے ہمیں ردا کنور کی باتوں کے مطابق محنت کے دامن کو ہاتھ سے کسی صورت جانے نہیں دینا. اور پروگرام کے اختتام میں میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہوں گا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ملک طاہر کو دیجیے اجازت. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اللہ نگہبان.